Right, before going for break, we were discussing why branding is important with the perspective of the organization और companies के लिए branding जो है वो क्यों ज़रूरी है, या companies के लिए अपने brands को की branding करना क्यों ज़रूरी है. तो different aspects हम लोग discuss कर रहे थे, उसमें हम legal protection की बात कर रहे थे. legal protection में हमारे पास एक बड़ा जो है वो बड़ी अच्छी एक एग्जांपल हमारे सामने आती है. दैट इज़ इन 2018 में जब इंटरनेशनल एक ब्रांड है कॉफ़ी मेकर और कॉफ़ी शॉप्स का, अमेरिकन ब्रांड है स्टारबक्स के नाम से. तो स्टारबक्स ने इंडिया में सू किया, केस कर दिया किस पे, एक लोकल चेन थी, एक लोकल कंपनी की थी जिसके तकरीबन 20 या 25 शॉप्स थी, और उसने अपना नाम रखा जी सरदार बख्श. सरदार बख्श विद द सेम, तकरीबन उसी तरह का ही लोगो भी उन्होंने डिज़ाइन किया, और नाम भी जो है उन्होंने स्टारबक्स को कॉपी करके सरदार बख्श रखते. तो स्टारबक्स ने उस पर केस किया कि इन्होंने हमारा लोगो भी जो है कॉपी किया और नाम भी किया, विच वाज ट्रू. ठीक है जी. राइट. द थर्ड एलिमेंट, थर्ड थिंग जिसकी वजह से ब्रांडिंग जो है वो हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन को, दैट इज यूनिक एसोसिएशन. बाय यूनिक एसोसिएशन मींस द फीलिंग्स एंड इमेजेस इन द ऑफ द ब्रांड दैट प्लांट इन द माइंड ऑफ द कस्टमर्स. ठीक है जी. कस्टमर के जहन में जो यूनिक एसोसिएशन या फीलिंग या इमेज किसी ब्रांड का जो बन जाता है, दैट इज़ वेरी यूनिक. ठीक है. सिंपली आप अगर एग्जांपल लें, कोल्ड ड्रिंक्स की अगर आप लें, तो आप के दिमाग में मुख्तलिफ कोल्ड ड्रिंक की मुख्तलिफ इमेज बने होंगे, मुख्तलिफ एसोसिएशन होगी. ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल रूह अफ़ज़ा. ठीक है जी. रूह अफ़ज़ा की एसोसिएशन हमारे माशरे में या हमारी सोसाइटी में किस रेफरेंस से है, और जिस रूह अफ़ज़ा ने अपनी ब्रांडिंग किस तरह की है जी, मशरूब मशरक. रूह अफ़ज़ा, मशरूब मशरक मीन्स लाइक इट इज़ नॉट मशरूब मगरब. ये मगरब का, ये किसी और सोसाइटी का मशरूब नहीं है, ये मशरक का मशरूब है. तो मशरक मीन्स तो उस खत्े में जहाँ आप रहते हैं. तो हमारी रवायात, हमारा कल्चर, और उससे उन्होंने को रिलेट किया है कि ये कोई इम्पोर्टेड ब्रांड नहीं है, ये कोई ऐसा मशरूब या ऐसा शरबत या ऐसी चीज़ नहीं है कि जो इम्पोर्टेड रवायात को या इम्पोर्टेड वैल्यूज़ को लेके हमारे माशरे पे इम्पोज करे या थोप दे. जो हमारी अपनी इक़दार हैं, जो अपनी, उसी को लेके ये चला है, और उसी को ही ये रिप्रेजेंट कर रहा है. तो दैट्स वाई दे कॉल इट मशरूब मशरक. और आपने देखा कि उसको फिर उन्होंने को रिलेट किया स्पेशली रमज़ान से. ठीक है. और उसके बाद जो सेकंड नंबर पे आया वो था जाम शीरी. ठीक है. तो जाम शीरी बाद में आया, पहले सिर्फ रूह अफ़ज़ा जो है वो ही एग्जिस्ट करता था मार्केट में. और ये भी आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि रमज़ान में जो वो सिर्फ रूह अफ़ज़ा ही बनता था, गर्मियों में स्पेशली. ठीक है. और कितना वो पिया जाता था, और स्टिल कितना ही पिया जाता है. उसके बाद जामी शीरी आया. जामी शीरी ने फिर मुख्तलिफ अपने वेरिएंट लॉन्च किए. अब जो है वो जामी शीरी शुगर फ्री भी अवेलेबल है मार्केट में. ठीक है. तो वाई डोंट, बात जो मैं कर रहा था कि एसोसिएशन की. ठीक है. तो उसकी बजाय अब फिर बाद में जब पेप्सी पाकिस्तान में आया, ठीक है, और ये जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं इन्होंने इन्वेड किया पाकिस्तान में. तो उन्होंने कोरिलेट किस चीज़ से किया जी? उन्होंने कोरिलेट किया म्यूज़िक से, यंगर जनरेशन से. ठीक है जी. और स्पोर्ट्स, और स्पोर्ट्स में भी स्पेशली उन्होंने जो रिसर्च की उसमें देखा गया कि सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी कौम जो है वो क्रिकेट की फैन है. तो पेप्सी ने जो टारगेट किया वो क्रिकेट को किया और म्यूज़िक को किया. और इन दो सेगमेंट्स को टारगेट करने के बाद आपने देखा कि उसने कोक का भी शेयर ले लिया और मार्केट लीडर
बन गया पेप्सी, ठीक है। और रूह अफ़ज़ा या वो चीज़ें तो वो चूँकि उनका वो सेगमेंट ही नहीं था, यंगर जनरेशन कभी भी जो है ना वो अपने कॉलेजेस में या अपनी महफिलों में वो रूह अफ़ज़ा वगैरह कभी नहीं पिया जाता था। तो दैट वाज यूनिक एसोसिएशन इन द माइंड ऑफ द कस्टमर, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो रमज़ान की अगर बात होती है या रोज़े की बात होती है, उसमें हमेशा मेजॉरिटी जो है वो ये रूह अफ़ज़ा या जाम शीरी ये या देसी जो शरबत है यही पिए जाते हैं। बहुत ही कम, बहुत ही कम ऐसी पॉपुलेशन होगी जो कि अफ्तार भी जो है वो कोक से या पेप्सी से या सॉफ्ट ड्रिंक से करे, ठीक है, राइट। देन अनदर रीज़न वाई ब्रांडिंग इज़ इम्पोर्टेंट, या वाई प्रोडक्ट्स आर ब्रांडेड, इनकी ब्रांडिंग की जाती है, दैट इज़ हाई मार्केट शेयर। डेफिनेटली एक अच्छा प्रोडक्ट जो कि ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, सारे जो है अच्छे ट्रेड्स को फुलफिल करता है, तो ब्रांडिंग हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द मार्केट शेयर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ठीक है। ब्रांडिंग उसकी अच्छी होगी तो जो कस्टमर, जो कंज्यूमर उसको यूज़ करेगा वो उसके लिए ब्रांड एडवोकेसी भी करेगा, ठीक है, थ्रू वर्ड ऑफ माउथ। और नॉट ओनली थ्रू वर्ड ऑफ माउथ बल्कि अब तो सोशल मीडिया जो है वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप किसी रेस्टोरेंट गए हैं या आप किसी आपने कोई शॉपिंग की है, ठीक है, किसी एक ब्रांड की, चाहे वो जूतों का कोई ब्रांड है, चाहे कपड़ों का कोई ब्रांड है, या चाहे कोई लॉन का या फीमेल क्लोथिंग का कोई ब्रांड है जिसने आपके शहर में आके सेल लगाई है, और वहाँ पे जाके आपने वो ब्रांड ख़रीदा है, परचेज़ किया और आप वापस आए हैं, तो आपका एक्सपीरियंस अगर अच्छा रहा है ओवरऑल परचेज़ का भी, और वो ब्रांड या वो चीज़ जो भी प्रोडक्ट आप परचेज़ करके लाए हैं आपने कंज्यूम किया, आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, तो आप डेफिनेटली सोशल मीडिया पे जाके उसको हाईलाइट करेंगे, ठीक है। और अगर नहीं रहा तो आप उसके खिलाफ कंप्लेंट भी कर सकते हैं, उसके खिलाफ बुरे रिमार्क्स भी दिए जाते हैं। अ, कई ऐसे वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जहाँ कंज्यूमर्स आके अपनी कंप्लेंट्स करते हैं और अपने जो एक्सपीरियंसेस है वो शेयर करते हैं। लाइक किसी रेस्टोरेंट आप गए हैं, वहाँ पे आपको खाना या आपको फूड अच्छा नहीं लगा, या वहाँ पे आपको जो स्टाफ है उसका बिहेवियर पसंद नहीं आया, या बिलिंग में आपको कोई मसला आया, या इन्वायरमेंट वो इतना अच्छा नहीं था, वॉट एवर जो भी है, आप आके उसको रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। लाइक वाइज इसी तरह अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा है तो आप उसकी एडवोकेसी करेंगे, आप शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ कि जी इसको आजमाया जाए, ये अच्छा खाने की एक अच्छी नई जगह है और ये अच्छा ब्रांड है, इसको ट्राई कीजिए। तो डेफिनेटली अ गुड रिप्यूट, अ गुड ब्रांड, अ गुड ब्रांडिंग हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द मार्केट शेयर एज कंपेयर टू द कंपेटिटर। कंपेटिटर्स के लिए वो शेयर लेना जो है वो मुश्किल हो जाता है। ब्रांडिंग का एक और फायदा जो कंपनी को रहता है वो है ये है कि एन एंट्री बैरियर टू द कंपेटिटर्स, ठीक है। मार्केट शेयर के रेफरेंस से मैं एग्जांपल देना चाहूँगा कि एप्पल का की जो एयरपॉड्स हैं, जो वायरलेस ईयरबड्स जो यूज़ की जाते हैं, 60% मार्केट शेयर उनके पास है, ठीक है। तो जो कंपेटिटर्स में जो प्रोडक्ट्स हैं लाइक सैमसंग हो गई या जैबरा हो गई, तो उनके पास बहुत कम मार्केट शेयर रह जाता है। Then we were discussing an entry barrier to the competitors. जितनी strong branding होगी, जितना अच्छा experience, जितने अच्छा और loyal customer या consumer किसी brand का होगा, तो competitor के लिए penetrate करना या market share लेना वो उतना ही मुश्किल होगा, ठीक है। मिसाल लूँ, कई ऐसे ब्रांड्स हैं जिनके कस्टमर्स इतने लॉयल हैं जो पूरी जनरेशन्स की जनरेशन जो है वो ही ब्रांड इस्तेमाल करती चली जाती हैं। बहुत कम ही इस तरह हुआ है कि वो ब्रांड चेंज किए जाते हैं, चाहे वो केचप का ब्रांड है, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक है, चाहे वो कोई किसी होटल की सर्विसेज का है या किसी हॉस्पिटल
سروسز کا ہے یا چاہے کوئی بھی پروڈکٹ. ٹھیک ہے. ٹیکنالوجی نے جس طرح انویٹ کیا ہے اور ٹیکنالوجی جس طرح چھائی ہوئی ہے آج کل, تو آپ دیکھیں کہ اب اس میں بھی کافی کٹ تھروٹ کمپٹیشن چل رہا ہے. لیکن کافی ایسے برانڈز ہیں جو کہ ہمیں نظر آتے ہیں جو کہ بڑے سکسیزفل برانڈز ہیں, لائک آئی بی ایم ہو گیا, مائیکروسافٹ ہو گیا, گوگل ہو گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد فیس بک. یہ بڑے ٹیک جوائنٹس اگر ہمیں کہیں تو ہم غلط نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے. اب ان کی موجودگی میں کوئی اگر چھوٹا برانڈ آتا ہے یا چھوٹا کوئی کمپنی آتی ہے تو اس کو کتنے بڑی ان بلاؤں کا سامنا کرنا ہوتا ہے, اور ان کی جو مناپلی ہے اس کو توڑنے کے لیے یعنی کہ بہت زیادہ ایفرٹس کرنی پڑے گی, یا بہت زیادہ اپنے پروڈکٹ میں یا اپنی سروسز میں ڈسٹنکشن لانی پڑے گی, تب کہیں جا کے اس کو مارکیٹ شیئر ملے گا, ادروائز پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اینڈ اس کے علاوہ جی لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ کے فائنینشیل ویلیو ڈیفینیٹلی. ٹھیک ہے. جہاں پہ برانڈنگ کے اور فائدے ہوتے ہیں اور بینیفٹس ہوتے ہیں کسی آرگنائزیشن کو, کسی کمپنی کو, وہاں پہ فائنینشیل ویلیو بھی میٹر کرتی ہے. برانڈز ہمیشہ جو ہے وہ ایسٹس ہوتے ہیں جی کمپنی کا, چاہے ایک برانڈ ہو چاہے ایک سے زیادہ ہوں, وہ کمپنی کی ایسٹ سائٹس پہ ڈکلیئر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اٹ کین بی جس ہم نے باسٹن گروپ جو باسٹن کارپوریشن کی جو میٹرکس تھی اس میں ہم نے دیکھا کہ کچھ برانڈ ہوتے ہیں جو کہ اسٹارز ہوتے ہیں, کچھ برانڈ ہوتے ہیں وہ کیش کوز ہوتے ہیں, کچھ برانڈ جو ہیں وہ ڈاگز ہوتے ہیں, کچھ جو ہیں وہ کوسچن مارک ہوتے ہیں, پوپر فارمر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کہ ان کو کنٹینیو کیا جائے کہ نہ کیا جائے, لیکن ڈیفینیٹلی اگر ایک برانڈ جو ہے وہ کیش کاؤ ہے یا اسٹار پرفارمر ہے, ٹھیک ہے, تو کمپنی کی ساری جو ورتھ ہے, کمپنی کی ساری جو فیوچر ہے یا کمپنی کا سارا جو پریزنٹ ہے وہ اس پہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے. اٹ کین بی ون برانڈ, اٹ کین بی اے رینج آف برانڈ. ٹھیک ہے. یہ کوئی ایک برانڈ بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس ایک سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل اگر ہم اپنے ملک میں بات کریں تو گیس جو ہے وہ ایک ہی کمپنی سپلائی کرتی ہے اور اس کی ایک ہی پروڈکٹ ہے, دیٹ از جسے ہم سوئی گیس کہتے ہیں. تو جو ہمارا نارتھ والا پارٹ ہے کنٹری کا, وہاں پہ سوئی ناردرن گیس پائپ لائن لمیٹڈ ہے, اور جو ساؤتھ والا پارٹ ہے وہاں پہ سوئی سدرن گیس پائپ لائن لمیٹڈ. بیسیکلی پیرنٹ جو ہے وہ ایک ہی کمپنی ہے اور ان کی پروڈکٹ جو ہے وہ ایک ہی ہے, دیٹ از نیچرل گیس, جو کہ گھروں میں اور انڈسٹریز میں دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. ابھی ایک ہی پروڈکٹ ہے جس کی بلبوتے پہ یہ کمپنی چل رہی ہے. اس کے مقابلے میں اگر ہم دیکھیں فاسٹ موونگ کنزیومر گڈز کو اگر دیکھ لیں تو جو کنزیومر والے سیگمنٹس ہیں اس میں ایک ایک کمپنی کے پاس جو سینکڑوں بلکہ سینکڑوں سے زیادہ بھی بعض اوقات پروڈکٹس ہوتی ہیں, فل رینج ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اگر یونیلیور ہم دیکھ لیں تو یونیلیور کی کتنی ہی پروڈکٹس ہیں, کتنی ہی رینجز ہیں, شیمپوز ہیں, سوپس ہیں, اور ٹی وائٹنر ہو گئے, ٹھیک ہے, ٹیز ہو گئی, جوسز ہو گئے, اینڈ ملٹیپل تھنگ. ٹھیک ہے. یو آر ٹاکنگ کہ فائنینشیل ویلیو, تو فائنینشیل ویلیو اس طرح بھی کہ لائک برانڈ کین بی باٹ اینڈ کین بی سولڈ اینی ٹائم. ٹھیک ہے. ڈپینڈنگ اپان the circumstances and lot many other factors. برانڈز پرچیز بھی کیے جا سکتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے بیچے بھی جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. کوئی برانڈ اگر بہت اچھا پرفارم کر رہا ہے لیکن کسی چھوٹی کمپنی کے پاس ہے اور اس کو آفر آتی ہے مناسب, ٹھیک ہے, اگر ہم ریسنٹ پاس دیکھیں اس کی ایک مثال تو واٹس ایپ جو ہے وہ پرچیز کیا فیس بک نے 2014 میں, اور فیس بک نے اس وقت جو پیرنٹ کمپنی تھی ان کو آفر دی 19 بلین US ڈالرز, ٹھیک ہے, 19 ارب US ڈالرز. ٹھیک ہے. اور اس میں کوئی
4 ارب جو ہے وہ کیش تھے، اور 12 ارب جو تھے وہ شیئرز کی صورت میں تھے فیس بک کے، اور باقی 3 ارب 3-4 بلین ڈالر جو تھے وہ پھر بعد میں کسی اور طریقے سے جو پیرنٹ کمپنی تھی اس کو ملے. تو ٹوٹل ڈیل جو تھی وہ تقریباً 19-20 ارب کی وہ یو ایس ڈالرز کی وہ بن گئی تھی. تو دیٹس وائی کہ جو بھی اونر کمپنی تھی واٹس ایپ کی، دے تھاٹ کہ چلو جو پیسے مل رہے ہیں بہت اچھے مناسب پیسے مل رہے ہیں، وائی ناٹ ٹو سیل اٹ. تو دے ڈیسائیڈڈ کہ اس کو ہم بیچ دیں، اور انہوں نے فیس بک کو اس کو بیچ دیا. اور یہ ایک مثال تھی. اس طرح ہمارے پاس اور کئی ایسی ایگزامپلس ہیں ٹیکنالوجی میں بھی، اور نہ صرف ٹیکنالوجی میں بلکہ ٹیک سے ہٹ کے بھی اگر ہم دیکھیں تو کنزیومر گوڈز میں، فوڈ میں، اور اگر انڈسٹریز میں، فارماسیوٹیکل میں ہمیں آئے دن مرجرز، ایکوزیشنز اور یہ سیلز، یہ برانڈس کا ایک کمپنی سے دوسری کمپنی میں جانا، یہ چیزیں نظر آتی رہتی ہیں بڑا فریکوینٹلی. ٹھیک ہے. سو ڈیفینیٹلی برانڈ از دا ایسٹ آف اے کمپنی. ٹھیک ہے. اور اس کے اپوزٹ، اس کے متضاد اگر ہم دیکھیں تو اگر پروڈکٹ ہوگی کسی کمپنی کی تو اس کی وہ ورتھ نہیں ہوگی، جبکہ جو کہ ایک برانڈ کی ہوگی. اوور دا پیریڈ آف ٹائم کسٹمر کے مائنڈ میں جو ایگزسٹ کرتا ہے، تو ریگارڈلیس کہ اگر وہ برانڈ کوئی دوسری کمپنی پرچیز کر لے، کوئی دوسری کمپنی اس کو لے لے، ٹھیک ہے، لیکن وہ برانڈ اس کی اتنی اسٹرانگ امیج اس کنزیومر کے مائنڈ میں ہوگی کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ کوئی اور کمپنی اسے پرچیز کر رہی ہے تو یا نہیں کر رہی، یا یہ برانڈ کس کے پاس چلا گیا. اس کو غرض ہوگی کہ یہ برانڈ جو اپنا پرومس کر رہا ہے، یا یہ برانڈ جو ویلیو ڈیلیور کر رہا ہے، بس مجھے وہ ملتی جائے ریگولر، باقی اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ یہ کس کمپنی کے پاس رہتا ہے. ٹھیک ہے. اور دس از دا ریزن کہ برانڈ جو ہے دیٹ کیریز اے ویری گڈ اینڈ ویری اسٹرانگ فائنینشیل ویلیو ایز ویل. So that's why branding is important from the perspective of an organization and a company. ایک کمپنی کے پرسپیکٹو سے برانڈنگ جو ہے وہ کس طرح بینیفٹ دیتی ہے. ٹھیک ہے. چاہے وہ پروڈکٹ کی برانڈنگ ہو، یا چاہے وہ فرم پوری کارپوریٹ برانڈنگ ہو، یا چاہے وہ کسی بھی چیز کی برانڈنگ ہو. ٹھیک ہے جی. لیٹس موو فارورڈ، آگے چلتے ہیں. اب اگر دیکھیں ہم کہ کنزیومرز کو، یا جو یوزرز ہیں، اینڈ یوزر، ان کو برانڈ یوز کرنے کا کیا فائدہ ہے. ٹھیک ہے. کمپنی کو تو فائدہ ہو گیا جی، پیسے مل گئے، برانڈ اسٹیبلش ہو گیا اوور دا پیریڈ آف ٹائم، ایک دفعہ کانفیڈینس اور ٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا کسٹمر کا، تو پھر برانڈ جو ہے وہ چلتا جائے گا. وہ اگرچہ کہ اس کی ایک لائف سائیکل ہوگا، ایک لائف سپین ہوگا، 20 سال، 25 سال، 30 سال، 100 سال، واٹ ایور، لیکن وہ ونس اٹ از اسٹیبلش تو اس کو پھر ڈی اسٹیبلائز کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کمپیٹیٹرس کے لیے، انٹل انلیس کہ کوئی بہت بڑا ریولیوشن نہ آ جائے، کوئی ٹیکنالوجی چینج نہ آ جائے. ٹھیک ہے. وہ برانڈ موسٹلی جو ہے وہ لمبے عرصے کے لیے چلتا ہے. ٹیکنالوجی میں البتہ سلسلہ چینجز، آئے دن چینجز ہوتی رہتی ہیں، نئی ڈیولپمنٹس ہوتی رہتی ہیں، تو برانڈ بڑی کوئکلی ہم دیکھتے ہیں کہ آتے ہیں، اور بڑی کوئکلی جو ہیں وہ فیز آؤٹ بھی ہوتے ہیں. جبکہ کنزیومرز میں کوئی برانڈ وہ اتنی جلدی فیز آؤٹ نہیں ہوتے، وہ دے اسٹے فار اے لانگر پیریڈ آف ٹائم. ٹھیک ہے. سیم ان دا کیس آف میڈیسن بھی اگر ہم دیکھ لیں تو اس میں بھی کچھ برانڈز ایسے ہیں جو کہ لمبے عرصے تک کے لیے چلتے ہیں، 20-20 30 سال، انٹل انلیس کی کوئی اتھارٹیز کی طرف سے کوئی اس پہ بین نہ لگ جائے، مالیکیول پہ کوئی اور کوئی اس میں پرابلم نہ ہو، یا کوئی اس کی سائیڈ ایفیکٹس ایسے رپورٹ نہ ہو جائے. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کنزیومر کو کیا فائدہ ہوتا ہے. برانڈنگ اگر کسی چیز کی ہو رہی ہے، یا کوئی برانڈ وہ پرچیز کر رہے ہیں، تو کنزیومر کے لیے کیا فائدہ ہے.
کنزیومر کے لیے ملٹیپل بینیفٹس ہیں جی، جس کو ہم ون بائی ون ڈسکس کر لیتے ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے. دا فرسٹ اینڈ فارموسٹ از اے رسک ریڈکشن. اچھا جی، رسک کس چیز کا رسک؟ when we talk about risk reduction تو اس میں پھر مختلف رسک ہیں جن کا سم ٹائم ٹوٹل ریڈکشن اینڈ سم ٹائم پارشل ریڈکشن ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. فنکشنل رسک مینس کہ کوئی پروڈکٹ اگر کوئی برانڈ کوئی بندہ پرچیز کر رہا ہے، ٹھیک ہے، لیٹ سپوز اگر کوئی ویکیوم کلینر کسی نے لینا ہے، ٹھیک ہے نا، اپنے گھر کے لیے لینا ہے یا اپنے آفس کے لیے لینا ہے یا ہوٹل کے لیے یا ریسٹورنٹ کے لیے، جہاں کے لیے بھی، تو اگر تو آلریڈی کسی اچھی کمپنی کا برانڈ اس کے مائنڈ میں ہے جو پریویسلی وہ یوز کر بھی چکا ہے اور اس کا لیٹسٹ ورژن یا نیا لیٹسٹ ماڈل مارکیٹ میں اویلیبل ہے، تو اس کی پہلی پرائورٹی یہی ہوگی کہ وہ اسی کمپنی کا یا وہی برانڈ جو ہے وہ جا کے پرچیز کرے، نہ کہ کوئی اور برانڈ پرچیز کرے. ٹھیک ہے. دیر از اے رسک کہ وہ پروڈکٹ جو کہ وہ پرچیز نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، جو جس پہ اس کا ٹرسٹ نہیں ہے، تو کسی بھی وجہ سے اس نے اگر کوئی دوسری پروڈکٹ لے لی، چاہے اس کے پاس پیسے کم تھے یا اس کے پاس اس ٹائم پہ مارکیٹ میں وہ پروڈکٹ اویلیبل نہیں تھی، جو برانڈ وہ یوز کر رہا ہے وہ اویلیبل نہیں تھا، اس کی شارٹیج تھی. ٹھیک ہے. جس طرح کہ ہمارے ہاں بڑا کامن ہے، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا گرمیوں میں ایئر کنڈیشن جو ہے وہ اس کی شارٹیج ہو جاتی ہے، ایئر کنڈیشن. اور اسپیشلی اب تو چونکہ سب جگہ اسپلٹ اے سی کا دور ہے، تو بڑا کامن فنامنا ہے. آپ جو نیکسٹ ایئر گرمیاں آئیں گی اس میں آپ چیک کر کے دیکھ لیجیے گا، بلکہ آپ کو پتہ بھی ہوگا کہ جو ایئر کنڈیشن ہے، ٹھیک ہے جی، ایک تو اسپلٹ ہوتا ہے نا، اسپلٹ کی بات نہیں کر رہا میں، اے سی کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. اسپلٹ اے سی، لیکن سوری انورٹر جو رکھے نہ ہو، ایئر کنڈیشن ہو، کیونکہ اب تو انورٹر کی بات ہو رہی ہے نا کہ سب انورٹر ہی سیل ہو رہے ہیں، اور انورٹر کی ہی کافی ایڈورٹیزمنٹ بھی ہوتی ہے اور مارکیٹنگ بھی بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے، اور کس بات کو وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں، کس پوائنٹ کو جی کہ یہ انرجی سیور ہے، یہ انرجی اور یہ بجلی جو ہے بہت کم کنزیوم کرتا ہے، یہ کاسٹ افیکٹو ہے ایز کمپیئر ٹو کہ جو اسپلٹ اے سی ہے اس کے مقابلے میں. تو دس از اے ریزن کہ جو کمپنیز ہیں، چاہے جو بھی کمپنی ہے، ان کی جو مینوفیکچرنگ ہے، ان کا بھی سارا جو زور ہے وہ انورٹر کی ہی پروڈکشن پہ ہے، اور سپلائی جو مارکیٹ میں اگر آپ ڈیمانڈ دیکھیں تو وہ بھی انورٹر کی ہوتی ہے. تو آپ کو اسپلٹ اے سی، پیور اے سی جو ہے وہ بڑا کم ملے گا یا شاید نہ ملے. ٹھیک ہے. آپ کو انورٹر ہر جگہ پہ ملے گا، بڑا ایزیلی مل جائے گا، اور لیکن اے سی آپ کو اسپلٹ اے سی بہت ہی کم ملے گا، لکیلی کہیں سے مل جائے تو مل جائے. ٹھیک ہے. تو دا ریزن از کہ جو ہم بات کرتے ہیں فنکشنل رسک، کہ مے بی کہ کسی وجہ سے آپ کو مارکیٹ میں اس پروڈکٹ یا اس برانڈ کی شارٹیج کا سامنا کرنا پڑ گیا جو آپ کی ضرورت ہے اس پرٹیکولر ٹائم میں. ٹھیک ہے. آپ کے گھر میں شادی ہے یا آپ نے کہیں سے سامان آپ شفٹ کر رہے ہیں، آپ کو سامان اکٹھا کرنا ہے، آپ کو ویکیوم کلینر چاہیے اور اسی برانڈ کا چاہیے، وہ نہیں مل رہا، تو پھر مجبوری آپ نے کام چلانے کے لیے کوئی اور پروڈکٹ پرچیز کر لی کمپٹیشن میں، یا کوئی چائنا کی بنی ہوئی، تو دیر از اے گریٹ رسک. آپ پیسے تو دے رہے ہیں، مے بی تھوڑے سے کم ہی پیسے آپ پے کریں، بٹ دیر از اے رسک کہ شاید وہ پروڈکٹ اس طرح کام نہ کرے. ٹھیک ہے. اور یہ اکثر دیکھا گیا ہے، اکثر یہ چیز نوٹ کی گئی ہے کہ جو اس برانڈ پہ آپ کا ٹرسٹ نہیں ہوتا سوری، جس برانڈ پہ آپ کا ٹرسٹ نہ ہو یا کانفیڈنٹ آپ نہ ہو، تو وہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ وہ اس طرح وہ کام وہ چیز نہیں کرتی. ٹھیک ہے. وہ کہتے وہ جو بڑی کامن سا ایک پروورب ہے، کہا جاتا ہے نا کہ مہنگا روئے ایک بار اور سستا روئے بار بار. تو وہ اسی لیے کہا جاتا ہے بے شک آپ پیسے تو زیادہ دیتے ہیں، لیکن پیسے آپ کس چیز کے دیتے ہیں؟ وہ پیسے آپ اس پروڈکٹ کے نہیں دیتے، وہ پیسے آپ پیس آف مائنڈ کے دیتے ہیں، وہ پیسے آپ
اپنی ذہنی سکون کے دیتے ہیں، تاکہ ایک دفعہ آپ نے وہ چیز لیا ہے، بے شک وہ مہنگی ہی ہو، لیکن آپ کو پیس آف مائنڈ ہوگا کہ یار یہ کم از کم 4-5 سال تک یا 8-10 سال تک، یا جب تک آپ نے یوز کرنی ہے، یہ اتنی جلدی خراب نہیں ہوگی یہ چلے گی. نہ کہ اس کے مقابلے میں کوئی چیز جو کہ اس وقت تو آپ کو سستی مل رہی ہے، لیکن پتہ نہیں وہ مہینے 2 بعد خراب ہو جائے. تو دیٹ از دا فنکشنل رسک. ٹھیک ہے، آپ برانڈ لے کے آتے ہیں تو دیٹ ریڈیوسز دا فنکشنل رسک، کہ یار جو بھی چیز میں لے کے آؤں یہ اپنا فنکشن، جو کور اس کا کام ہے، جو کور فنکشن ہے، وہ صحیح طریقے سے یہ پورا کرے گا، اس میں کوئی رسک نہیں ہوگا. فزیکل رسک، فزیکل رسک مینز کہ جناب آپ جو لے کے آ رہے ہیں تو کوئی اس سے چاہے کوئی الیکٹرانک ڈیوائس ہے، یا چاہے کوئی ٹول ہے جو کہ آپ نے گھر میں یوز کرنا ہے، یا کوئی ایسا چیز ہے جو کہ آپ نے، کوئی ٹوائے ہے جو کہ آپ نے بچوں کو دینا ہے، ٹھیک ہے، کھیلنے کے لیے، تو ان کے لیے، بچوں کے لیے یا بڑوں کے لیے کوئی ایسا فزیکل کوئی رسک نہیں ہے. ٹھیک ہے، باڈی کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، کوئی اس میں کوئی ایسا لیوکیٹ نہیں ہے، کوئی ایسی خطرناک چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو جس برانڈ کے ساتھ آپ کا آلریڈی ایکسپیرینس ہو چکا ہوگا اور اچھا ایکسپیرینس ہو چکا ہوگا، تو آپ اس پہ ٹرسٹ کر سکیں گے کہ یہ کوئی فزیکل رسک کیری نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، نہ اپنے لیے نہ اپنے فیملی ممبرس کے لیے. ٹھیک ہے، لائک بڑی کامن سی مثال میں آپ کو دے دوں کہ آج کل گیس کی شارٹیج ہے. ٹھیک ہے، ہمارے ملک میں، تو اس میں آپ کے پاس آپشنس کیا بچ جاتا ہے؟ آپ نے گھر میں کھانا بھی بنانا ہے، اور آپ سردی جیسی بڑھے گی تو بلکہ بڑھ چکی ہے تو آپ کو گیس بھی چاہیے، آپ نے ہیٹنگ سسٹم بھی اپنا رن کرنا ہے، گھر میں کمروں کو، لاؤنج کو بھی گرم رکھنا ہے. ٹھیک ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب آپشن کیا ہے جی؟ اب لکڑیاں تو جلائی نہیں جا سکتی. ٹھیک ہے، نہ کوئلے جو ہیں وہ گھروں کے اندر رکھے جا سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے گھر ایسے بنے نہیں ہوئے کہ جس میں وہ گیس کے باہر نکلنے کا انتظام ہو. ٹھیک ہے، تو لے دے کے جو ہے وہ بات سلنڈر پہ ہی آ جاتی ہے. اور وہ سلنڈر جو جس میں کہ اپنا یہ والی گیس جو کہ جلا کے ہم کھانا وغیرہ پکا سکتے ہیں، یہ آ سکتی ہے. تو اب اس میں بھی مختلف برانڈ، مختلف پروڈکٹس اویلیبل ہیں. چھوٹے سلنڈرز ہیں، 5 kg کے، 2 kg کے. ٹھیک ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ اتنے ریلائبل ہیں؟ تو ہر ایک کو پتہ ہے کہ نہیں، وہ ریلائبل نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کے مقابلے میں آپ کچھ کمپنیز ہیں جو کہ اپنے سلنڈر بناتی ہیں جس میں کہ موٹی چادر یوز ہوتی ہے، موٹے گیج کی چادر، اور بڑی تھک قسم کی اس کی لیئر ہے، جس کے بلاسٹ ہونے کے یا جس کے لیک ہونے کے چانسز بہت کم ہیں. دا ریزن از کہ وہ ایک بڑی کمپنی نے بنایا ہے، اور اس کو بنانے کے بعد اس پہ کئی مرتبہ انہوں نے فزیکل ٹیسٹ کیے ہیں، اس کی کوالٹی کو کتنی مرتبہ انہوں نے کنٹرول کر کے جانچا ہے کہ کیا یہ سلنڈر انٹرنلی اتنے گیس، اتنے پریشر کو بیئر کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو بیسیکلی وہ کیا ہے کہ وہ کانفیڈنس یا وہ ٹرسٹ جو ہے وہ آپ کو سیل کر رہے ہیں. تو بے شک اگر آپ کو کچھ پیسے ایکسٹرا بھی پے کرنے پڑے، یو ول ڈیفینیٹلی گو فار something which is safe, which is secure for you and your family. نہ کہ آپ کم پیسے دے کر کوئی ایسی چیز جو کہ رسک کیری کر رہی ہے وہ اپنے گھر لے آئیں، اور وہ اس کی مثال بالکل ایک بم کی طرح کہ وہ کسی ٹائم بھی وہ پھٹ سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو کوئی ایسا فزیکل رسک کیری نہ کرے. برانڈنگ اس رسک کو ریڈیوس کرتی ہے. فائنینشیل رسک، ڈیفینیٹلی آپ چاہے کوئی بھی چیز، کوئی بھی پروڈکٹ پرچیز کرتے ہیں، تو آج کل کے حالات آپ سب کو پتہ ہے کہ ہر بندہ کہتا ہے کہ میں پیسے کم سے کم لگے لیکن چیز اچھی سے اچھی آئے. ٹھیک ہے، لیکن اس میں جو آپ کا ڈیسیجن میکنگ ہے، دیٹ از ویری امپورٹنٹ، دیٹ از کریٹیکل. ٹھیک ہے، تو کئی ایسی چیزیں ہیں جو کہ مارکیٹ میں برانڈز اویلیبل ہیں، کئی ایسی چیزیں ہیں جو کہ برانڈنگ ان میں نہیں ہوئی. مثال کے طور پر جہاں پہ آپ کو برانڈنگ کمپٹیشن نظر آتا ہے تو دیر وہاں پہ ہمیشہ آپ چوز کرتے ہیں اپنے
قابل اعتماد اپنے ٹرسٹ ورزی برانڈ کو، نہ کہ کوئی ایسی پروڈکٹ جو کہ ان برانڈیڈ ہو. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل آپ ہمیشہ جو ہے وہ جو ہاؤس ہولڈ کی جو آپ روزمرہ کی جو کموڈیٹیز ہیں وہ آپ ہمیشہ برانڈیڈ ہی خریدیں گے، چاہے وہ ٹوتھ پیسٹ ہے یا چاہے وہ کوئی شیمپو ہے یا چاہے وہ کوئی چائے کی پتی ہے. ٹھیک ہے. جس میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک خاص ٹیسٹ ہے، گھر میں وہ یوز ہوتی ہے، تو آپ کبھی بھی سوئچ نہیں کریں گے یا بہت مجبوری کی حالت میں اس کو چھوڑ کے کوئی دوسرا برانڈ پرچیز کریں گے. دا ریزن کہ جو میں پیسہ دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، جو میں پرچیز کر رہا ہوں، تو ویلیو آف منی جو ہے وہ مجھے مل رہی ہے. ٹھیک ہے. سو بائی پرچیزنگ اے برانڈ، بائی پرچیزنگ اے کوالٹی برانڈ، یو ایکچولی ریڈیوس دا فائنینشیل رسک ایز ویل. برانڈ آپ کو جو فائنینشیل رسک ہے اس کو بھی ریڈیوس کرتا ہے. سوشل رسک مینس کہ لائک ناؤ ڈیز، ٹھیک ہے، فار ایگزامپل اف یو آر ویئرنگ، ٹھیک ہے، نائکی شو اور ایڈیڈاس کا جو شو ہے، اور آپ کا سوشل سرکل ایسا ہے کہ وہاں پہ بھی سب جو ہیں وہ برانڈس کو ہی پسند کرتے ہیں یا برانڈس کو ہی دیکھا جاتا ہے، اور ایوری ون نوز کہ کون سے برانڈ کی کتنی ورتھ ہے. ٹھیک ہے. تو دیٹ ایکچولی ایلیویٹس یور ورتھ. اگر آپ مہنگا جوتا یا مہنگی شرٹ پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ایسے سرکل میں جہاں پہ باقی لوگ بھی وہی چیز پسند کرتے ہیں، تو وہ آپ کی ورتھ، آپ کی ویلیو بڑھائے گا. ان لائک کہ اگر آپ کوئی ان برانڈیڈ یا ان نون قسم کی چیز پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں یا آپ کے پاس ہے یا آپ کے استعمال میں، موبائل فون کی مثال لے لیں یا کوئی ایسی چیز. ٹھیک ہے. اسموکرز اکثر دیکھا گیا ہے جی کہ وہ اگر کوئی سگریٹ کا کوئی برانڈ یوز کرتے ہیں تو جو اسموکرز ہیں دے نو ویری ویل فلاں بندہ جو ہے اس کے ہاتھ میں کون سی سگریٹ ہے، سستی والی سگریٹ ہے یا مہنگی والی سگریٹ ہے. تو دیٹ شوز دا فائنینشیل اسٹیٹس آف دیٹ پرٹیکولر پرسن. ٹھیک ہے. ٹائم رسک ڈیفینیٹلی ناؤ ڈیز ٹائم جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ٹائم جو ہے دیٹ از ایک ایسی اینٹی بن گئی ہے جو کہ ٹائم از منی. ٹھیک ہے. آپ کے پاس ٹائم کم سے کم ہے اور ہر ایک کی کوشش ہے کہ کم سے کم ٹائم لگا کر اچھی سے اچھی چیز لی جائے. تو دس از دا ریزن کہ آن لائن پرچیز جو ہے وہ اس کا ٹرینڈ بڑھ رہا ہے. پینڈیمک میں آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی بھی گھر سے باہر نہیں نکل سکتا تھا تو آن لائن سیل کہاں سے کہاں پہنچ گئی. تو اگر آپ موبائل فون پہ ہی اپنی پرچیز کر سکتے ہیں، کوئی برانڈ آپ آلریڈی یوز کر رہے ہیں، تو آپ کبھی بھی جو ہے وہ جا کے پہلے آپ جائیں رش میں، ٹھیک ہے، 1 گھنٹہ 1.5 لگا کے ادھر وہاں پہ پہنچے، یا چلے گھنٹہ نہ بھی وہ کم از کم آدھا پونا گھنٹہ تو لگ ہی جاتا ہے ٹریفک کے رش کی وجہ سے. وہاں پہ پھر جائیں جہاں بھی آپ نے پرچیز کرنا ہے، چاہے کوئی آپ نے ہاؤس ہولڈ پرچیز کرنی ہے یا چاہے کپڑے لینے ہیں یا ایکس وائی زی کچھ بھی لینا ہے. ٹھیک ہے. وہاں پہ پارکنگ کے علیحدہ مسائل. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر وہاں پہ جا کے اسٹور کے اندر فزیکلی جو ہے وہاں رش کے اپنے مسائل. ٹھیک ہے. تو اس سارے مسئلے کا جو حل جو ہے وہ آن لائن شاپنگ نے نکال دیا. آپ جائیں آن لائن اور ویب سائٹ پہ دیکھیں کون کون سے پروڈکٹس، کون کون سے ویریئنٹس اس برانڈ میں اویلیبل ہیں. نیچے پرائس بھی مینشن ہے. ٹھیک ہے. سائزز بھی مینشن ہے. اور آپ آن لائن پرچیز کریں، آرڈر اپنا پلیس کریں، اور گھر بیٹھے بیٹھے ہی آپ کو مل جائے گا. کھانے پینے کے معاملے میں تو اب یہ تو جو ہے وہ ہارڈلی جو ہے وہ آدھے پونے گھنٹے کی بات ہو گئی ہے. دیر سو مینی سروسز لائک فوڈ پینڈا ہو گیا یا اور ایسی کئی سروسز ہیں جو کہ آپ کو گھنٹے ایک کے اندر ہارڈلی جو ہے نا وہ آپ کو ڈور اسٹیپ پہ لا کے جو بھی آپ کو چیز چاہیے ہو تو آپ کو پہنچا دیتے ہیں. تو ٹائم رسک یا ٹائم جو فیکٹر ہے اس کو منیمائز کر دیا گیا. اینڈ دین ایزی ڈیسیجن میکنگ. ٹھیک ہے. ڈیسیجن میکنگ از اگین اے پرابلم. کچھ لوگوں کا یہ بہت سیریس پرابلم ہوتا ہے، وہ ڈیسیجن کر نہیں پاتے
جی کیا چیز پرچیز کی جائے, یہ اویلیبل ہے, ٹھیک ہے. دے گیٹ کنفیوزڈ, پیسے لمیٹڈ ہیں, ٹھیک ہے, اس میں یہ چیز لی جائے, اس کا یہ بینیفٹس ہیں, اس کے یہ اسپیسیفکیشنز ہیں. کوئی دوسری اگر موبائل فون ہے اسپیشلی لائک, تو مارکیٹ اگر بندہ جائے تو وہاں جا کے اکثر لوگ دیکھے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کون سا موبائل فون لیا جائے, ساری ہی اچھی ہیں اور سب میں تقریباً سیم ہی اسپیسیفکیشنز ہیں. تو لیکن اس کے مقابلے اگر کوئی ایک برانڈ ہے, ٹھیک ہے, سمپل میں آپ کو مثال دوں گا, اس ٹائم پہ ٹاپ پہ دیٹ از اسمارٹ فون میں سامسنگ ہے, اور سامسنگ کی پرائس جو ہے اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے ایک دوسرا برانڈ ہے پاکستانی, کیوں موبائل نے بہت زیادہ مارکیٹ کیپچر کی, ٹھیک ہے, اور انہوں نے کس چیز پہ پلے کیا, انہوں نے پرائس پہ پلے کیا, ٹھیک ہے, انہوں نے پرائس پہ پلے کیا کہ تقریباً مور اور لیس ایک ہی اسی طرح کی اسپیسیفکیشنز, وہی چیزیں, وہی سب کچھ, وہی ٹیکنالوجی انہوں نے جو کہ سامسنگ میں ہوا کرتی تھی, انہوں نے, یہ ان کا دعویٰ تھا کہ ہم بھی وہی چیزیں دے رہے ہیں. اور کتنے بڑے بڑے انہوں نے کمرشل, کتنے بڑے بڑے ایڈورٹیزمنٹ انہوں نے بنائے, اور آپ نے دیکھا کہ جی ایون کہ جو انڈین سیلیبریٹیز تھے یا انڈین ایکٹرس یا ایکٹریسز تھے, ان کو انہوں نے ہائر کیا اور لاکھوں کروڑوں روپے انہوں نے دیے, اور اپنے ایڈز میں ان کو ایز اے برانڈ ایمبیسڈر ہائر کیا, اور سیلز کہاں سے کہاں چلی گئیں کیوں موبائل کی. بٹ there was hell of difference in quality of Samsung and Q Mobile. ٹھیک ہے, Q Mobile اور سامسنگ کا کوالٹی میں کوئی میچ نہیں تھا, اینڈ ایوری ون نوز دیٹ, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ ایکسپیرئنس, میں وہی بات کر رہا تھا کہ سامسنگ کے ساتھ اچھا ہے, ٹھیک ہے, سامسنگ کی پروڈکٹ آپ کو 5-10 ہزار روپے مہنگی تو مل رہی ہے, ٹھیک ہے, لیکن جو ریگولر یوزرز ہیں اس کے, کیونکہ سامسنگ ایک برانڈ ہے, تو آپ کو ڈیسیجن کرنے میں کوئی ٹائم نہیں لگے گا, جو آپ کبھی کنفیوز نہیں ہوں گے, آپ کہیں گے یار ٹھیک ہے بس میں نے یہ لینا, سو میں نہیں لینا, انٹل انلیس کہ آپ کی کوئی فائنینشیل کنسٹرینٹ نہ ہو, کوئی آپ کے پاس پیسے بہت کم نہ ہو, ٹھیک ہے. تو برانڈنگ ہیلپس یو ان ایزی ڈیسیجن میکنگ, اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, آپ کی ایموشنل جو اٹیچمنٹ ہے وہ ہوتی ہے اس برانڈ کے ساتھ. فار ایگزامپل, اگر آپ نے آئی پیڈ لینا ہے, ٹھیک ہے, تو ایپل کا آئی پیڈ اگر آپ لیں گے, ٹھیک ہے, تو وہ کچھ اور چیز ہے. اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اور کیا چیز ہے بھائی, وہ کسی اور پلانٹ سے بن کے آیا ہے, وہ بھی یہیں بن رہا ہے. اور جو کمپٹیشن میں جو آئی پیڈز ہیں, ٹھیک ہے, ایون کہ اس سے آدھی پرائس پہ بھی اویلیبل ہوں گے, شاید اس سے بھی کم پہ آپ کو ٹیبلیٹس اور یہ آئی پیڈ مل جائیں. تو ایپل میں اور اس میں کیا فرق ہے, ٹھیک ہے. تو بیسیکلی along with ادر فیکٹرز, جو اس کی کوالٹی کے جو فیکٹرز ہیں ان سب پہ جو حاوی آ جاتی ہے چیز, وہ آ جاتی ہے ایموشنل اٹیچمنٹ آپ کی اس برانڈ کے ساتھ, ٹھیک ہے. آپ نے پہلے ایپل کا آئی فون یا ایپل کا آپ نے آئی پیڈ اگر یوز کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ کمپٹیشن میں جو پروڈکٹ اویلیبل ہے, یہ کمپٹیشن میں جو 2 یا 3 نمبر برانڈ مارکیٹ میں اویلیبل ہیں, ان کے کیا پلسز ہیں مائنسز ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ ایک سپیریئر فیل کریں گے دیٹ یو آر یوزنگ اے گڈ تھنگ. بے شک آپ پیسے زیادہ دے رہے ہیں, لیکن آپ کی ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہوگی اس برانڈ کے ساتھ, اس پروڈکٹ کے ساتھ, اور ہمیشہ آپ وہی یوز کریں گے, ٹھیک ہے. سو ایموشنل اٹیچمنٹ از ویری important, or that is one of the benefit that the consumer gets by using a certain brand. Now let's move towards type of brands. Brand کی types, کس type کے brands available ہوتے ہیں مارکیٹ میں, ٹھیک ہے جی. different types, یہ اگین کہ یہ different categories تو ہم انہیں نہیں کہہ سکتے,
لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کس کس چیز کی برانڈنگ ہو سکتی ہے، یہ تو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. یہ ایک طرح کا اسی کا ہی ریپلیکا کیا ہے. پروڈکٹ برانڈ مینس کہ پروڈکٹ کی برانڈنگ، یہ وہ ٹینجیبل پروڈکٹس ہیں جس کی برانڈنگ ہوتی ہے اور ہم استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جس طرح ٹویوٹا ایک برانڈ ہے، ٹھیک ہے، اس کی ڈفرینٹ، پھر اس کمپنی کے نیچے ڈفرینٹ ویٹس ہے، جو کرولا ہے، ٹھیک ہے، اور مختلف اس کی پروڈکٹس ہیں. ٹھیک ہے، سو بیسیکلی دیز آر آل دا پروڈکٹس. کولگیٹ ایک کمپنی ہے، ٹھیک ہے، اس کے مختلف پروڈکٹس ہیں. ٹھیک ہے، تو دیز آر آل دا پروڈکٹس، دیز آر دا ٹینجیبل پروڈکٹس. ٹھیک ہے. دین کم سروسز. سروسز کی برانڈنگ جس ہم نے پہلے بات کی ہوتی ہے. کارپوریٹس، کمپنیز کی برانڈنگ. پلیس کی جگہوں کی برانڈنگ. ٹھیک ہے، چاہے وہ کوئی شہر ہے یا چاہے کوئی ٹورسٹ ریزورٹ ہے یا چاہے کوئی ہسٹوریکل پلیس ہے. ٹھیک ہے، کوئی ریلیجس پلیس ہے جیسے کرتارپور، سکھوں کے لیے بڑی امپورٹنٹ جگہ ہے. اس طرح پرسنل برانڈ مینس کہ وہ برانڈ جو کہ انڈیویجولس کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل کوئی سیلیبریٹی اگر کوئی برانڈ لانچ کرتی ہے تو جس طرح اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جو ایکٹرز یا ایکٹریسز ہوتے ہیں وہ اپنے پرفیومز لانچ کر لیتے ہیں اپنے نام سے. ٹھیک ہے، اگین اس ڈبیٹ میں نہیں جائیں گے کہ اس کی لائف اسپین کم ہوتا ہے یا زیادہ ہوتا ہے، یا سکسیس یا فیلئر، دیٹ ڈیپینڈز اپان ڈفرینٹ تھنگ. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ جناب کافی ایسی چیزیں ہیں. فار ایگزامپل پیرس ہلٹن ایک سیلیبریٹی ہے، ٹھیک ہے، تو اس نے لانچ کی اپنے ہینڈ بیگز، اور یہ چیزیں بڑی اچھی اس کی سیل ہوتی ہیں اور بہت پسند کی جاتے ہیں اور کافی ایکسپینسو اس کے ہینڈ بیگز. ٹھیک ہے. ایکٹیوسٹ برانڈ مینس کہ سوسائٹی میں کوئی ایک گروپ یا انڈیویجول آف ایکٹیوسٹ کسی ایک کاز کے لیے کوئی مشن لے کے جو چلتے ہیں، تو اس برانڈ کو فار ایگزامپل جس طرح ایک بہت بڑی کمپنی ہے باڈی شاپ کے نام سے. ٹھیک ہے، باڈی شاپ کس چیز کو ہائی لائٹ کرتی ہے؟ باڈی شاپ اس چیز کو ہائی لائٹ کرتی ہے جی کہ ہمارے جو بھی پروڈکٹس ہیں، چاہے وہ کریمز ہیں، چاہے وہ سوپس ہیں، یا چاہے کچھ بھی ایسی چیزیں ہیں جو کہ باڈی کیئر یا پرسنل کیئر میں استعمال ہوتی ہیں، ہم اس میں جانوروں کو قتل کر کے، جانوروں کو مار کے ان کے انگریڈینٹس یا ان کی چیزیں ہم استعمال نہیں کرتے، وہ ہم مینوفیکچرنگ میں یوز نہیں کرتے. بیکاز وی آر ویری اینیمل اینڈ پیٹ لوننگ کمپنی. تو ہم جو بھی اپنی چیزیں یوز کریں گے، وہ جو بھی پروڈکٹس ہماری مینوفیکچرنگ پروسیس ہوگا تو اس میں جانوروں کو قتل نہیں کیا جائے گا، جانوروں کو نہیں مارا جائے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح اور بھی ایسی کمپنیز ہیں جو کہ کسی ایک کاز کو لے کر، لائک مثال کے طور پر کوئی کمپنی ہے جو کہ کہتی ہے جی کہ وی آر گرینر، یا وی آر گرین کمپنی، یا وی آر انوائرمنٹ فرینڈلی کمپنی. ٹھیک ہے جی، کہ ہماری جو پروڈکٹس ہوں گی اس میں کسی بھی نیچرل چیز کو نقصان نہیں پہنچتا ہماری. ٹھیک ہے. another example is a very common organization جو کہ جانوروں کے حقوق کے لیے بڑی آواز اٹھاتی ہیں اور جانوروں کے لیے بڑی کوشش کرتی ہیں with the name of PETA. PETA is like People for Ethical Treatment for Animal. ٹھیک ہے جی، جانوروں کے لیے کہ جانوروں کو قتل نہ کیا جائے، اور اس میں وہ ہر جانور کو وہ کرتے ہیں کہ چاہے وہ مثال کے طور پر سوری اسپین میں جس طرح بل فائٹنگ ہوتی ہے اور بل کو رنگ میں
مارا جاتا ہے، قتل کیا جاتا ہے، اور پھر اس کو کھینچ کے اس کی لاش کو باہر نکالا جاتا ہے، تو وہ اس کے اگینسٹ بڑا آواز بلند کرتے ہیں کہ یہ بڑا ظلم ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اس طرح اور جہاں جہاں پہ بھی جانوروں کو وہ کیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، چاہے جان بوجھ کے یا جس بھی طریقے سے، تو وہ اس کے خلاف بڑی آواز بلند کرتے ہیں. وہ بیسیکلی پیٹا از اے برانڈ which talks for which raises the voice for animal protection. ٹھیک ہے. اس طرح گرین پیس آپ نے نام سنا ہوگا، ایک بہت بڑا برانڈ ہے. گرین پیس بیسیکلی ایک آرگنائزیشن ہے، ایک ادارہ ہے، ایک انٹرنیشنلی کام کرتا ہے، اور مقصد جو ہے وہ انوائرمنٹ کو صاف رکھنا اور جو نیچرل جتنے بھی ریسورسز ہیں ان کو پریزرو کر کے رکھنا ہو. تو جہاں بھی انوائرمنٹ کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہو یا کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہو، تو وہاں پہ گرین پیس کے جو ایکٹیوسٹ ہیں یا جو کارکن ہیں یا جو کارندے ہیں، وہ فوراً پہنچ جاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس ایکٹیویٹی کو جو کہ ماحول کو خراب کر رہی ہو اس کو روکنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. انگریڈینٹ برانڈس کی بیسیکلی اگر ہم مثال لیں تو سمپلی ہم اس طرح سمجھیں گے کہ جو مین برانڈ ہے، ٹھیک ہے، جس طرح ہوتا ہے ایک مین پروڈکٹ، ٹھیک ہے، اینڈ ون از بائی پروڈکٹ. تو انگریڈینٹ برانڈ کی مثال اگر ہم اس طرح لیں کہ کسی ایک برانڈ کا کوئی پارٹ وہ اس میں اگر یوز ہو رہا ہے یا استعمال ہو رہا ہے، تو دیٹ از انگریڈینٹ برانڈ. مثال اس کی میں اس طرح دوں گا کہ آپ جتنے بھی مدر بورڈز استعمال ہوتے تھے کمپیوٹرز میں، تو ڈیفینیٹلی کمپیوٹرز اگر بنتے تھے تو وہ کوئی مختلف انٹیگریٹڈ سرکٹس ہو گئے، مختلف مائکرو چپس ہو گئی، اور مختلف اس میں الیکٹرانک ڈیوائسز کا وہ سمجھیں کہ ایک ایگریگیشن ہوتا. ٹھیک ہے. وہ اس میں کوئی ایک چیز نہیں ہوتی تھی، ملٹیپل چیزیں اس میں استعمال ہوتی ہیں. تو اس میں ہوتا یہ تھا کہ اس میں جو مدر بورڈ ہوتا تھا وہ انٹیل کمپنی کا ہوتا تھا. اب ساری دنیا کو پتہ تو ہے جی کہ یہ آئی بی ایم کا ڈیسک ٹاپ ہے، یہ جی فلاں کمپنی کا ہے، یہ فلاں کمپنی کا، یہ ایپل کا ڈیسک ٹاپ ہے. تو ان کمپنیز کی جو برانڈنگ ہو رہی تھی اچھی خاصی، لیکن نو ون نیو کہ اس میں جو پروسیسر ہے، ٹھیک ہے جی، وہ کس کمپنی کا لگا ہوا. ٹھیک ہے. دا مینجمنٹ آف انٹل ڈیسائیڈڈ کہ کچھ ایسا طریقہ ہونا چاہیے کہ جو کمپنیاں جن تو ہم سے مال خرید رہی ہیں، ہمارے بلبوتے پہ اپنی سیلز بڑھا رہی ہیں، اپنے کمپیوٹرز بنا کے ہمارے پروسیسر بیچ میں لگا کے بیچ رہی ہیں، تو ہماری بھی تو کوئی ایڈورٹائزمنٹ ہونی. دے ڈیسائیڈڈ کہ آج سے ہمارا جو پروسیسر ہوگا اس کا نام انٹل نہیں، انٹل انسائڈ ہوگا. ٹھیک ہے. تو جو انہوں نے جو اسپیسیفکیشن تھی سب کے اوپر انہوں نے اس کے بعد مینشن کرنا شروع کر دیا انٹل انسائڈ، کہ اس لیپ ٹاپ میں، اس ڈیسک ٹاپ میں انسائڈ مینس اس کے اندر جو پروسیسر لگا ہوا ہے وہ انٹل کمپنی کا ہے. تو وہاں سے ریکگنائز کرنا شروع کر دیا لوگوں نے، عوام نے، یار اس میں جو پروسیسر لگا ہوا ہے وہ انٹل کا ہے. اب انٹل کی جو ہے وہ مختلف جنریشنز جو ہیں وہ آ رہی ہیں، کور آئی 3، کور آئی 4، کور آئی 5، کور آئی 7 اور اینڈ سو آن، اور بھی جتنے بھی اس میں آئیں گی. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی انٹل واز ingredient brand. Intel is the ingredient of the final product of the final brand، جو کہ ایچ پی کا لیپ ٹاپ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ ایپل میک بک ہو سکتا ہے، جو کہ لائک آئی بی ایم کی نوٹ بک ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، جو کہ کسی بھی کمپنی کا لیپ ٹاپ یا ڈیسک ٹاپ ہو سکتا ہے. تو اس میں انٹل لگا ہو. ٹھیک ہے. ایونٹ برانڈ
جس طرح ہم نے بات کی ایک ہی ایونٹس کی برانڈنگ بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مختلف ایونٹس کو، جیسے کہ اولمپکس ہو گئے، فیفا ہو گئی، فیفا مینس کی فیفا کا جو ورلڈ کپ ہے، یا یورپین فٹ بال ایسوسی ایشن کے جو میچز ہوتے ہیں، دیز آر آل ایونٹس. امریکہ میں ایک بہت بڑا ایونٹ جو ہے، یا ایک برانڈ ہے، دیٹ از نیسکار، ٹھیک ہے، گاڑیوں کی ریس اس میں ہوتی ہے، اور فارمولا 1 ہے، ٹھیک ہے، دیز آر ایونٹس، اور جن کی برانڈنگ ہوتی ہے. اور جو ہے مین تو بیسیکلی یہ اسپورٹس ہیں، گاڑیاں ہی ہیں، لیکن ان کے ساتھ لاکھوں کروڑوں ملینز کی بزنسز جو ہیں وہ ریلیٹڈ ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ صرف گاڑیاں تو نہیں ہیں جو کہ دوڑ رہی ہیں اور بس آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں. وہاں پہ جا کے جو ٹکٹ سیل ہو رہے ہیں، جو اس کے ساتھ اس کی میڈیا کوریج ہو رہی ہے، اس سے پہلے جو اس کی برانڈنگ ہو رہی ہے، اس کے بعد جو اس کی برانڈنگ ہو رہی ہے، ملٹیپل. اب جس طرح ہمارے ملک میں اب آئی پی ایل پی ایس ایل چل پڑا ہے، تو پی ایس ایل اب ہر سال ہو رہا ہے جی سر، ہونے سے شروع ہونے سے پہلے کتنی اس کی ایڈورٹیزمنٹ ہوتی ہے، اور اس کا گانا اسپیشلی ایک بنتا ہے، وہ ریلیز ہوتا ہے جی. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ڈیورنگ پی ایس ایل ٹی وی پہ کتنا اس کا ایڈ اور ہنگامہ ہوتا ہے، پورے ملک پہ پی ایس ایل چھایا ہوتا ہے. اسی طرح اگر ہم دیکھیں پڑوسی ملک میں انڈیا میں، تو وہاں آئی پی ایل چھایا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. دیٹ از ناٹ جسٹ اسپورٹ، اس کے ساتھ بھی اور کتنے بزنسز ہیں جو کہ اس برانڈ کے ساتھ ملے ہوتے ہیں، جو جڑے ہوئے ہوتے ہیں. گلوبل برانڈ کی تو اب ہمارے چونکہ دنیا جو ہے وہ گلوبل ولیج بن چکی ہے، تو کوئی ایک ایگزامپل تو ہے نہیں گلوبل برانڈ کی، کتنی مثالیں ہیں. گوگل ایک بہت بڑا گلوبل برانڈ ہے، ٹھیک ہے جی. ایپل ایک بہت بڑا گلوبل برانڈ ہے، ٹھیک ہے. اس طرح کافی ایسی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ گلوبلی اب اویلیبل ہیں، اور تقریباً ہر کنٹری میں بغیر کسی امتیاز کے، بغیر کسی اس کے استعمال ہوتی ہیں، یوز ہوتی ہیں. اس میں نیسلے کی پروڈکٹس آپ دیکھ لیں، تقریباً گلوبلی اویلیبل ہیں، ٹھیک ہے. دیر لاٹ مینی ملٹی نیشنل کمپنیز، ٹھیک ہے، جن کی جو پریزنس جو ہے وہ آپ کو تقریباً ہر کنٹری میں ملتی ہے، سوائے کچھ کنٹریز کے، یا یہاں پہ کہ کچھ سیکیورٹی رسک یا سیکیورٹی تھریٹس ہوں، تو کیونکہ ڈیفینیٹلی مارکیٹ ہے تو کمپنی وہاں پہ پہنچے گی اور اپنی پروڈکٹ برانڈنگ کرے گی اور سیلز کرے گی. دین کم لگژری برانڈس، ٹھیک ہے. لگژری برانڈس وہ برانڈ ہیں جو کہ وانٹس میں، ڈیمانڈس میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. ڈیفینیٹلی یہ اسپیسیفک کلاس آف کسٹمر اور اسپیسیفک سوشل اسٹیٹس والے کسٹمر کو ٹارگٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ عام آدمی کے برانڈس نہیں ہوتے، یہ ایون کہ جو میڈیاکر کلاس ہے، ٹھیک ہے جی، جو مڈل کلاس ہے، ایون کہ جو اپر مڈل کلاس ہے، اس کو بھی ٹارگٹ نہیں کیے جاتے. یہ ٹارگٹ کیے جاتے ہیں جو اپر کلاس ہے، اس کو، وہ لوگ جن کے لیے پیسہ کوئی پرابلم نہیں ہوتا. وہ ہمارے کنٹری میں بھی ہیں، وہ ہر جگہ پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن ڈیفینیٹلی کامن سینس کی بات ہے کہ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، تو وہاں پہ ان کی ریشو زیادہ ہے. کئی ایسے انٹرنیشنل برانڈز ہیں، لگژری برانڈز کے، اور ہر کموڈٹی میں اویلیبل ہیں، چاہے وہ آپ گاڑیوں کی بات کریں، چاہے آپ وہ ہینڈ بیگس کی بات کریں، چاہے آپ کاسمیٹکس کی بات کریں، چاہے آپ پرفیومس کی بات کریں، آپ کلودنگ کی بات کریں، ٹھیک ہے، آپ کسی بھی چیز کی بات کریں، کہ چاہے آپ ہوٹل سروسز کی بات کریں، تو کسی بھی چیز میں، ٹھیک ہے، لگژری برانڈز آر دیئر، ٹھیک ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ لگژری برانڈ کی پھر برانڈنگ بھی بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے. لوئی ویٹون ایک برانڈ ہے، شنیل، پراڈا، ٹھیک ہے، اوریجنل، یہ جو ان کے جو پروڈکٹس ہیں
وہ ہمارے ملک میں ایک عام آدمی افورڈ نہیں کر سکتا، نہ سوچ سکتا ہے۔ یہ جو اوریجنل برانڈز ہیں ان کی پرائس اتنی زیادہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو ڈیولپ کنٹریز ہیں وہاں پہ لوگ اسے شوق سے خریدتے ہیں، پرچیز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دین دیر از پرائیویٹ لیبل برانڈز، ٹھیک ہے۔ پرائیویٹ لیبل برانڈز مینس کہ یہ وہ برانڈز ہیں جو کہ آپ کو میں سمجھانے کے لیے مثال دے دوں کہ آپ کسی بڑے گروسری اسٹور جاتے ہیں، فار ایگزامپل آپ اپنے ملک میں مثال لے لیں، آپ لاہور میں اگر آپ جائیں تو میٹرو اے جی میٹرو چلے جائیں، یا آپ کراچی میں اگر آپ جائیں امتیاز سپر اسٹور ہے وہاں چلے جائیں، یا آپ پشاور میں اگر جائیں تو آپ ہائپر مال چلے جائیں، لاہور میں اگر آپ جائیں تو ہائپر اسٹار چلے جائیں، تو وہاں پہ کچھ ان کے اپنے برانڈ جو پڑے ہوں گے، ٹھیک ہے، ان اسٹورز کے جو اپنے برانڈز پڑے ہوں گے دے ول بی کالڈ پرائیویٹ لیبل برانڈ، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر اگر یہاں پہ پشاور میں آپ دیکھیں ہائپر مال، تو کافی آپ کو ایسے پروڈکٹ نظر آ جائیں گی، فار ایگزامپل چاول، چینی، جو کہ انہوں نے اپنی پیکنگ کر کے اوپر لکھ دیا ہے بس ہائپر مال، یا کچھ نام انہوں نے دے دیا ہے، اپنا ایک برانڈ بنا دیا، دیٹ آر پرائیویٹ لیبل برانڈ۔ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ وی ول ڈسکس کہ پروڈکٹ ورسز برانڈ، ٹھیک ہے، کہ پروڈکٹ اور برانڈ میں فرق کیا ہوتا ہے جی، اور پروڈکٹ جو ہے وہ برانڈ کو ایج کیا حاصل ہے اوور پروڈکٹ، ٹھیک ہے، اور کہاں پہ برانڈ جو پروڈکٹ جو ہے وہ کنورٹ ہوتی ہے برانڈ میں، ٹھیک ہے۔ اٹس ویری ایزی، جلدی سے گو تھرو کر لیتے ہیں ہم کہ پروڈکٹس آر پروڈیوسڈ بائی کمپنیز، ٹھیک ہے، جبکہ برانڈ جو ہے یہ بیسیکلی پروڈیوس تو کمپنی ہی کر رہی ہوتی ہے، مینوفیکچر تو کمپنی ہی کر رہی ہوتی ہے، بٹ دے آر کارڈ ان دا مائنڈز آف کسٹمر، ان دا مائنڈ آف کنزیومر، ٹھیک ہے، لیکن یہ کنزیومر کے مائنڈ میں اس کی نقش و نگاری ہو رہی ہوتی ہے، اور یہ ایک یا دو دن کا کام نہیں ہوتا، سم ٹائمز اس میں مہینے لگ جاتے ہیں، اس میں سالوں کے سال لگ جاتے ہیں، اس میں جنریشنز لگ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اور دیر آر لاٹ مینی ایگزامپلس، ٹھیک ہے، بچپن سے آپ ایک ہی برانڈ یوز کرتے چلے آ رہے ہیں اینڈ یو آر اوکے ود دیٹ، تو آپ بڑے ہو کے بھی اگر مارکیٹ میں وہ برانڈ اویلیبل ہو تو آپ وہی استعمال کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ آپ کے مائنڈ میں وہ ایک سیٹسفیکشن لیول جو ہے اس اسپیسیفک برانڈ کا، ٹھیک ہے، دیٹ از ان یور مائنڈ، بناؤ اس کو کمپنی ہی رہی ہے، مینوفیکچرنگ نو ڈاؤٹ کمپنی ہی کر رہی ہے، لیکن وہ ایک نام، ایک شناخت جو آپ کے مائنڈ میں ہے، آپ کے دماغ میں ہے، دیٹ از دا برانڈ، ٹھیک ہے۔ روح افزا جو ایک برانڈ ہے وہ آپ کے دماغ میں ہے، بناؤ اس کو ہمدرد لیبارٹریز ہی رہی ہے، اب چاہے اس کو ہمدرد لیبارٹریز بنانا چھوڑ دے، ٹھیک ہے، کوئی اور کمپنی بنانا شروع کر دے، تو اس سے روح افزا پہ فرق اس لیے نہیں پڑے گا کہ وہ آپ کے دماغ میں ہے، انٹل انلیس کہ جو کمپنی بنا رہی ہے وہ اس کی کوالٹی گرا دے، اگر گرا دے تو اس سے کیا ہوگا کہ اس کی ایکویٹی یا اس کی جو ساکھ ہے اس کو نقصان پہنچے گا، اور آپ شاید وہ دوبارہ آہستہ آہستہ اس کو استعمال کرنا چھوڑ دیں، لیکن جب تک کہ اس کی کوالٹی وہی رہے گی تو اس سے فرق نہیں پڑے گا کہ اس کے پیچھے کون کمپنی ہے، کیونکہ وہ برانڈ جو ہے وہ آپ کے دماغ میں ہے، آپ اس کو استعمال کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ پروڈکٹ از این آئٹم اویلیبل فار سیل ان مارکیٹ، ٹھیک ہے، ایکس وائی زی کوئی بھی پروڈکٹ جو ہے یا سروس وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہے اور آپ اسے استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل آپ کی گاڑی خراب ہو گئی، آپ اسے ورک شاپ لے کے جاتے ہیں، آپ نے اس کو گئے، آپ نے اسے ٹھیک کرایا اور آپ واپس آ گئے، آپ نے 1000 2000 روپے اس پہ لگا دیے، ٹھیک ہے، اور گاڈ نوز کہ آپ کا سیٹسفیکشن لیول ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا، ٹھیک ہے، یار اس بندے نے یہ جس کی میں نے سروسز ہائر کی ہیں اس مستری کی، تو اس نے ایمانداری سے اپنی پوری کمپیٹنسی لگا کے کام کیا بھی ہے یا نہیں اس کا جواب آپ کو
گاڑی استعمال کرنے کے بعد ملے گا. جبکہ اس کے مقابلے میں آپ اگر آپ کے پاس کوئی گاڑی ہے برانڈیڈ ٹویوٹا یا ہونڈا، ٹھیک ہے، تو آپ، اور نئی گاڑی ہے، یہ زیادہ پرانی نہیں ہے، تو آپ کبھی بھی اس کو جو ورک شاپ ہے، جو کسی چھوٹے موٹے مستری کے پاس لے کے نہیں جائیں گے. آپ کی ہمیشہ کوشش ہوگی کہ جو کمپنی کا آتھورائزڈ ڈیلر ہے یا آتھورائزڈ ورک شاپ ہے، آپ اس کو وہیں پہ لے کے جائیں. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ آپ کو ایک مینٹل سیٹسفیکشن مل رہی ہے کہ یار وہاں پہ جو اسٹاف ہے وہ کمپنی کا اسٹاف ہے، وہاں پہ جو اکوپمنٹ یوز ہو رہا ہے، جو ٹولز یوز ہو رہے ہیں وہ کمپنی کے پرووائڈڈ ہیں، وہاں پہ جو پروسیجر ہے وہ کمپنی کا دیا ہوا پروسیجر ہے جو کہ فالو ہوگا، بھلے وہاں پہ تھوڑے سے پیسے زیادہ ہی چارج ہو جائیں، لیکن آپ ایک پیس آف مائنڈ لے کے جا رہے ہیں. دیٹ از دا ڈفرنس بٹوین اے پروڈکٹ اینڈ اے برانڈ. ٹھیک ہے، سروس پروڈکٹ اینڈ سروس، اور ایک برانڈیڈ سروس میں یہ فرق آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو پروڈکٹ کین بی اینی تھنگ اویلیبل ان دا مارکیٹ. چاول ہے، کھلے چاول مل رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے مقابلے میں کرنل باسمتی بھی ہے. ٹھیک ہے، اب آپ چینی کی مثال لے لیں، کھلی بھی مل رہی ہے اور اس کے مقابلے میں اب چینی بھی برانڈیڈ مل رہی ہے. آٹا ہے، آٹا جناب کھلا بھی مل رہا ہے اور آٹے میں بھی اب برانڈز اویلیبل ہیں. ٹھیک ہے، تو پروڈکٹ از این آئٹم اویلیبل فار سیل، اینی آئٹم اویلیبل فار سیل ان مارکیٹ، جبکہ برانڈ از این اینٹی، ایک اینٹی ہے، ایک نیم ہے، ایک لوگو ہے، ایک سمبل ہے، ایک ٹرسٹ ہے، ٹرسٹ اور ایک کانفیڈنس ہے. ٹھیک ہے، ایک مینٹل سیٹسفیکشن ہے آپ کے مائنڈ میں کہ آپ آنکھیں بند کر کے، چاہے اس کی قیمت 15-20 روپے بڑھ بھی جائے، آپ اس کو سوئچ نہیں کر سکتے. کیوں؟ اگر آپ سوئچ کریں گے، ٹھیک ہے، آپ پیسے بچانے کے لیے سستی پروڈکٹ کی طرف جائیں گے، سستے برانڈ سوری کی طرف جائیں گے، تو مے بی کہ آپ 4 پیسے تو بچا لیں، لیکن آپ کو مینٹل سیٹسفیکشن شاید وہ نہ ملے جو کہ آپ کو اپنے برانڈ سے مل رہی تھی، جس کی قیمت بڑھ گئی. ٹھیک ہے، سو تھرڈ، برانڈ پروڈکٹ فلفلز نیڈ. برانڈ کیا کرتا ہے؟ جو آپ کی وانٹ ہے اس کو پورا کرتا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نیڈ آپ کی جو ہے وہ دونوں ہی فلفل کر رہے ہیں، پروڈکٹ بھی کر رہی ہے اور برانڈ بھی کر رہا ہے. ٹھیک ہے، لیکن برانڈ جو ہے دیٹ از ایکچولی واٹ یو وانٹ، جو آپ کو چاہیے. ٹھیک ہے، نیڈ آپ کی برانڈ سے بھی فل ہو رہی ہے، نیڈ آپ کی پروڈکٹ سے بھی فلفل ہو رہی ہے، لیکن برانڈ میں آپ کو ایڈیشنل کیا چیز مل رہی ہے؟ وہ ایک سائیکولوجیکل سیٹسفیکشن مل رہی ہے جو کہ پروڈکٹ میں آپ کو نہیں مل رہا. ٹھیک ہے، پروڈکٹ کین بی کاپیڈ، پروڈکٹ کاپی ہو سکتی ہے. دا ریزن از کہ پروڈکٹ از ناٹ ٹریڈ مارکیبل، پروڈکٹ کو کوئی لیگل پروٹیکشن نہیں حاصل، پروڈکٹ کے لوگوں کو، پروڈکٹ کا کوئی نام ہے نہیں، کوئی لوگو نہیں ہے، کوئی اس کی پیکیجنگ جو ہے وہ کاپی رائٹڈ نہیں ہے. جبکہ برانڈ جو ہے وہ اس کو لیگل پروٹیکشن حاصل ہے، اس کا لوگو رجسٹرڈ ہے، اس کا نام ہے جو کہ رجسٹرڈ ہے، اس کا اپنا ایک پیٹنٹ ہے، ایک بننے کا طریقہ ہے جو کہ رجسٹرڈ ہے، جس کو کوئی چرا نہیں سکتا. تو یہ پروٹیکشن حاصل ہے اس سے. ٹھیک ہے، کمپنی جو ہے وہ جیسے پہلے بات کی وہ پروڈکٹ پروڈیوس کرتی ہے، جبکہ کسٹمر کریٹ برانڈ اوور لانگ ٹائم. کسٹمر اب گھر میں بیٹھ کے تو کوئی برانڈ نہیں بنا رہا، لیکن کسٹمر کے مائنڈ میں اور جو ایکسپیرئنس ہوا ہے کسٹمر کا اس برانڈ کے ساتھ، جو سیٹسفیکشن اس کو حاصل ہوئی ہے پیسے دینے کے بعد، دیٹ از کریٹنگ اے برانڈ. ٹھیک ہے، وہ خود یوز کرے گا، اپنے بچوں کو بتائے گا، اپنے دوستوں کو بتائے گا، اپنے رشتے داروں سے شیئر کرے گا. ٹھیک ہے، کوئی سیلیبریٹی ہے وہ اگر انڈورسمنٹ کر رہی ہے تو کیا ہوگا کہ وہ ریڈیٹ ہوگی برانڈ کی جتنی بھی ایڈوکیسی ہے. ٹھیک ہے، بنا وہ کمپنی ہی رہی ہے، ڈیفینیٹلی وہ کسی فیکٹری میں ہی بن رہا ہوگا، لیکن ساتھ ساتھ جو کسٹمر ایکسپیرئنس کر رہا ہوگا، کسٹمر کے مائنڈ میں وہ برانڈ جو ہے وہ بلڈ ہو رہا ہوگا اوور دا پیریڈ آف ٹائم. ٹھیک ہے، پروڈکٹ جو ہے وہ بیسک نیڈس فلفل کرتا ہے، جنرل فنکشنز آپ کو دیتا ہے، جبکہ برانڈ جو ہے وہ ویلیو ایڈیشن آفر کرتا ہے. برانڈ از ناٹ جسٹ
کہ جو بیسک نیڈس فلفل کرے وہ ایڈیشنل ویلیو. ہمیشہ بات کی جاتی ہے ویلیو ایڈیشن ویلیو ایڈیشن ویلیو ایڈیشن. ٹھیک ہے, آپ جا کے بازار سے کوئی بھی چیز لے کے آتے ہیں, ٹھیک ہے, کھانے کی, اب لا کے اسے کنزیوم کر دیتے ہیں, جبکہ مثال کے طور پر اگر کوئی برانڈ آپ لے کے آتے ہیں, کوئی برگر ہی آپ لے کے آتے ہیں, تو اس میں آپ کو ساتھ میں فرینچ فرائز بھی دیے جاتے ہیں, تھوڑا سا سیلڈ بھی آپ کو مل جاتا ہے, ٹھیک ہے, اگرچہ کہ تھوڑے سے پیسے بھی زیادہ ہوتے ہیں, لیکن کیا کہ وہ برانڈ ہے, ٹھیک ہے, خوبصورت سی پیکنگ میں. اگر کوئی ایسی کھانے کی چیز ہے, وہ کوئی اچھا برانڈ ہے, تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ آپ کو ایسی ہائیجینک پیکنگ میں وہ دیں گے جس میں مٹی یا دھول یا کوئی بیکٹیریا جانے کا کوئی وہ خطرہ نہیں ہوگا. اور دوسرا, اگر کوئی برگر ہے تو وہ اگر گرم ہے تو وہ پریزرو رہے, یا اگر پیزا ہے تو ہیٹ جو ہے وہ اس کی مینٹین رہے, ٹھیک ہے. تو بیسیکلی دیز آر آل ویلیو ایڈیشن, جو کہ آپ کو برانڈ میں تو مل رہی ہے, پروڈکٹ میں نہیں ملتی, ٹھیک ہے. پروڈکٹ از فار اے سرٹن پیریڈ آف ٹائم, جبکہ برانڈ جو ہے وہ ایک مچ لانگر پیریڈ آف ٹائم یا سم ٹائم فار ایور ہوتا ہے, ٹھیک ہے. لاٹ مینی ایگزامپلس. اب ہم نے دیکھا کہ جو کرنٹ سینیریو ہے اس میں بہت کم ہی ایسی چیزیں رہ چکی ہیں جو کہ جن کی برانڈنگ نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. اور باقی تقریباً ہر چیز کی ہی برانڈنگ ہوتی ہے. تو جس چیزوں کی یا گروسری کی اگر برانڈنگ نہیں ہو رہی تو وہ کوئی اگر وقتی طور پہ کوئی ایک مشہور ہو گئی ہے تو وہ فار پیریڈ آف ٹائم ہوگی, جبکہ برانڈ کی لائف جو ہے دیٹ از مچ لانگر, ٹھیک ہے. پروڈکٹ آپ جا کے پرچیز کرتے ہیں جی, آپ لائے, آپ نے کنزیوم کر دی, دیٹس اٹ, دیر آر نو ایموشنز انوالوڈ, جبکہ برانڈ کے ساتھ آپ کی ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتی, ٹھیک ہے. پروڈکٹ میں اور مے ناٹ ٹرسٹ وردی اور اٹ مے ناٹ بی ریلائبل, جبکہ برانڈ سب سے زیادہ جو اس کی زبردست کوالٹی ہے ہوتی ہے دیٹ از ٹرسٹ وردینس اینڈ ریلائبلٹی, ٹھیک ہے. رائٹ جی, دیٹس اٹ فرام ٹوڈے. آپ لوگوں کے لیے ایک اسائنمنٹ ہے, یہ بھی آپ لوگوں نے کرنی ہے, اور تھوڑا سا میں اس کو ایکسپلین کر دوں. دیٹ از کہ جس انڈسٹری میں بھی آپ کام کر رہے ہیں, چاہے وہ کوئی بھی انڈسٹری ہے, تو اس میں جو ٹاپ 5 برانڈز ہیں, جو ٹاپ چلیں ایک جو برانڈ ہے وہ آپ نے آپ کو اگر پتہ نہیں ہے تو آپ نے سرچ کر کے وہ آپ نے شیئر کرنا ہے, ٹھیک ہے. دین 5 products in our society which are still sold unbranded but can be branded, ٹھیک ہے. چاہے وہ کوئی کھانے کی چیز ہے, یا چاہے کوئی کلوتھنگ ہے, یا ہاؤس ہولڈ کی کوئی ایسی چیز جو آپ کو نظر آتی ہے کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ جس کی برانڈنگ اگر کی جائے تو بڑے اچھے طریقے سے اس کی مارکیٹنگ ہو سکتی ہے, اور ابھی تک اس کی برانڈنگ نہیں ہو رہی ہماری سوسائٹی میں, ٹھیک ہے. نیم یور فیوریٹ برانڈ اینڈ ریزن فار لائکنگ. آپ کسی بھی ایک کیٹیگری میں, چاہے وہ شیمپو ہے یا پرفیوم ہے, یا چاہے وہ ٹیکنالوجی میں آپ کوئی بات کرتے ہیں, تو اپنے فیوریٹ برانڈ کا بتائیے, نام بتائیے, اور وائی آپ کیا ایکسپیرینس اس سے رہا ہو, وائی ڈو یو لائک دیٹ اسپیسیفک برانڈ, ٹھیک ہے جی. اور کسی ایک ایسے برانڈ کا ذکر کیجئے جو کہ آپ بچپن میں تو دیکھتے تھے کہ بہت زیادہ ٹی وی پہ جس کے اشتہار چلتے تھے, یا کچھ عرصہ پہلے تک بڑا آپ اس کو ریگولر اس کے ایڈورٹیزمنٹ وغیرہ دیکھتے تھے. اب جو بالکل آبسلیٹ ہو گیا, اور یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کیوں آبسلیٹ ہوا, کیوں ختم ہو گیا ہے, اب کیوں نہیں نظر آتا, ٹھیک ہے. اور پھر لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ, نیم دا لیڈنگ برانڈ ان فارما اسٹیٹسٹکس انفارمیشن, کہ فارماسیوٹیکل کمپنی کو ایک بہت بڑی کمپنی ہے جو کہ اسٹیٹسٹکس اور انفارمیشن سیل کرتی ہے, دیتی ہے, وہ کون سی کمپنی ہے, وہ کون سا برانڈ ہے, ٹھیک ہے. جیسے ہم نے دیکھا نا کہ جو اخبارات ہیں یا نیوز ایجنسیز ہیں یا میڈیا ہاؤسز ہیں, ان کو تو جو انفارمیشن نیوز سیل کی جاتی ہیں اس کے لیے رائٹرز ہے, اور یہ ایف پی ہے, اور اس قسم کی ایجنسیاں ہیں جو کہ نیوز سیل ایکچولی سیل کرتی ہیں, اور یہ ان سے پرچیز کرتے ہیں.
اسی طرح جو فارماسیوٹیکل مینوفیکچر اور مارکیٹنگ کمپنیز ہیں تو وہ انفارمیشن اور یہ ڈیٹا کہاں سے لیتی ہیں، اس کا سورس کیا ہے، یہ آپ نے شیئر کرنا ہے. دس از یور اسائنمنٹ. ٹھیک ہے جی. ود دس وی اسٹاپ ٹوڈیز لیکچر. ٹھیک ہے جی. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ آپ کی اٹینشن کا. اور کوشش ہوگی کہ جتنا جلدی ہو سکے کائنڈلی یہ اسائنمنٹ جو ہے اس کو کمپلیٹ کر دیجئے. ٹھیک ہے، تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں. تھینک یو سو مچ فار یور اٹینشن. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.